बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी जहां जहां पूरी दुनिया में मौजूद हैं, आप सबको जश्न आज़ादी की ढेरों 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 मुबारकबाद हो। और फिर ये जश्न आज़ादी हम दुगना तिगना भरपूर सेलिब्रेशन के साथ मना रहे हैं, क्योंकि हम मार्का हक को 1 साल गुजर चुका है और मार्का हक की सालगिरह भी है, पाकिस्तान की सालगिरह भी है। और पाकिस्तान जो है, जो सालसी का किरदार अदा कर रहा है खित्ते की सबसे बड़ी जंग में, तो इसमें भी जो पूरी दुनिया से हमें पजीराई मिल रही है, इसकी भी सेलिब्रेशंस हैं। तो ये सेलिब्रेशंस और फिर एक मुस्लिम नेटो जो उभर कर सामने आया है, जिसमें कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के दरमियान जो मक्का दिफाई मुआहदा जो साइन हुआ है, इस पर भी पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान को जो पजीराई हासिल हो रही है, ये भी सेलिब्रेशन है। और पाकिस्तान शहर इक़्तिदार में एक ख़ास स्पेशल जो सरप्राइज़ हमारी मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से कहा जा रहा था कि कौम को दिया जाएगा, वो सरप्राइज़ भी दे दिया गया है। और सरप्राइज़ एक मोनूमेंट है, सरप्राइज़ एक यादगार के तौर पर है। सरप्राइज़ जो है वो फ़तह है, फ़तह हमारी पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान की फ़तह, पूरी कौम की फ़तह, और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हम सब की फ़तह है। आज जश्न मनाइए और सेलिब्रेशंस भी कीजिए, खुशियाँ मनाइए, क्योंकि गलियाँ, मोहल्ले, अहम इमारतें, सब कुछ बरकी कुमकुमों के साथ, सब हिलाली परचमों के साथ सजा हुआ है। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आज सब्ज और सफ़ेद रंग के खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किए हुए, हाथों में परचम थामे, आज वतन के साथ मोहब्बत का जिस तरह से वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं और वतन के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं, आज यकीन करें हमारा जो खून है वो ठाठे मार रहा है। हम खुदा के हुजूर शुक्र अदा कर रहे हैं कि खुदा ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक अजीम कौम के तौर पर पूरी दुनिया में सुरखरू किया है, रहती दुनिया तक इसी तरह से हम कामयाबियां, कामरानियां समेटते रहें और सुरखरू होते रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। और हमने एक नया अहद भी करना है, हमने जिदोजहद करनी है, हमने कोशिश करनी है, हमने अपने प्यारे पाकिस्तान को सजाना है, इसको साफ सुथरा रखना है और खूबसूरती के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए कानून की पासदारी करनी है, मेहनत करनी है, लगन के साथ जिदोजहद करनी है, यही हमारा अज़्म है। तो आइए आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि हमने अपने प्यारे पाकिस्तान को, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उनकी फहरिस्त में इंशाअल्लाह बहुत जल्द खड़ा करना है, अपनी पाक फ़ौज के साथ, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार करना है, यही हमारा अज़्म है। तो बढ़ते हैं, आज हम मिली नग़मे भी सुनेंगे, मौसीकी का तड़का भी होगा, तकारीर भी करवाएंगे, आज हम वतन से मोहब्बत का शायरी के ज़रिए भी इजहार करेंगे, हम हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे, कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई थी हमारे आबा व अजदाद की तरफ से, तो ये वतन अज़ीज़ हमें हासिल हुआ। और फिर वतन अज़ीज़ को हासिल करने में जो ख़वातीन का किरदार है वो भी शाना बशाना रहीं, और ख़वातीन के किरदार पर भी बात करेंगे। अभी की जो ख़वातीन है उनका क्या किरदार है, किस तरह से उनकी खिदमत जारी उसारी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर मेरे साथ हैं उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊंगी। जी, आज हमारे साथ ख़वातीन के किरदार पर जश्न आज़ादी के दिन 14 अगस्त के दिन बात करेंगे। हमारे साथ समीना सईद साहिबा हैं, जमात इस्लामी ख़वातीन विंग को आप लीड करती हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक, और आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको आज का दिन बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे साथ एक नन्ना मुन्ना सा छोटा सा प्यारा सा मेहमान भी है, शेर अब्बास हाशमी। शेर बेटा, आपको भी वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और हिस्ट्री पे जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करेंगे, तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब हमारे साथ हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने। बहुत शुक्रिया आपका, और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी। और जैसे आपने फरमाया, ग्लोबली जैसे भी डियास्पोरा है पाकिस्तान का यहाँ है, यहाँ वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या वो जो नहीं भी करते, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारे साथ इंस्पेक्टर हैं नदीम खालिद साहब। आप इंस्पेक्टर के साथ साथ जिस तरह से आप कानून के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह से मुल्क के लिए खिदमत में आप शायरी के ज़रिए भी अपनी खिदमत को जारी और सारी रखे हुए हैं, तो उनसे हम खूबसूरत शायरी भी सुनेंगे। और इनका क्या किरदार है, कानून नाफिज करने वाले हमारे जो जितने भी अहलकार हैं हमारे, वो अपने वतन के लिए क्या जज्बा रखते हैं, उनकी क्या मोहब्बत है। आपको भी वेलकम करते हैं सर। हमारे साथ इंस्पेक्टर नदीम खालिद साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। अच्छा जी, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम समीना सईद साहिबा से। समीना आपा, सबसे पहले तो ख़वातीन का जो किरदार है, पाकिस्तान जब मार से वजूद में आया था, और एक वाक़या वो ऐसे रोंगटे खड़े कर देता है ना, कि जो एक बड़ी अहम और बड़ी प्यारी इमारत थी, वहाँ पर पाकिस्तान का परचम जो लहराया गया था वो एक खातून ने लहराया था।
وہ ہم بچپن میں جب قصہ پڑھتے تھے نا کتابوں میں تو یقین کریں ایسے جوش مارتا تھا ہمارا خون, اور وطن کے ساتھ جو محبت ہے, جو ولولہ ہے, وہ آج بھی وہ واقعہ پڑھتے ہیں نا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, اور یاد آتا ہے کہ قربانیاں تو ہم نے دی ہیں, لیکن آج جس آزاد فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں, خواتین کا کردار جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن بہت اہم ہے, اور اس دن کی مناسبت سے جو خواتین کا کردار ہے خاص طور پر تحریک پاکستان کے اندر وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جب ایک تحریک برصغیر پاک و ہند کی در و دیوار میں سے ایک نعروں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو ان نعروں میں صرف مردوں کی آواز نہیں تھی, صرف بچوں کی آواز نہیں تھی, وہ نعروں میں خواتین کی آواز تھی. اور خواتین جو کہ اس وقت کے ماحول کے اندر, جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ جذبے اور جوش کے ساتھ ایک بلڈنگ پہ چڑھ جاتی ہیں اور پاکستان کا پرچم لہرا دیتی ہیں, تو یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اور خواتین صرف قائد اعظم کے ساتھ کھڑی نہیں تھی, بلکہ وہ اپنی نیشن کو, اپنی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے وہ ان کا ساتھ دے رہی تھیں. اور انہوں نے صرف جلسوں میں جا کر یا جلوس نکال کر یا اس آواز کو بلند کر کے ساتھ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے قربانیاں بھی دیں. انہوں نے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کی قربانیاں بھی, اور پاکستان بننے کے بعد کی جو قربانیاں تھیں وہ بھی خواتین نے دیں. اور ہم ان خواتین کو کیسے بھول سکتے ہیں جس میں ہماری جو قائد کی بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. اسی طرح بیگم رانا لیاقت علی خان تھیں, اسی طرح بیگم شاہ نواز وہ تھیں, اور شائستہ اکرام صاحبہ تھیں, فاطمہ صاحبہ تھیں. یہ وہ نام ہے, اور ہسٹری میں بہت سارے نام ہیں. بلکہ کبھی کبھی مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہماری آج کی نسل کو ان ناموں کا پتہ نہیں, یعنی کہ جو تحریک پاکستان میں جن خواتین نے کردار ادا کیا ان سے ہم وہ بالکل ایسے جیسے ایک چھپے ہوئے ہیروز ہوتے ہیں نا, یہ ہماری خواتین وہ تھیں. لیکن جب پاکستان ڈے آتا ہے تو اس وقت ہم تھوڑا سا ان کو یاد کر لیتے ہیں. جیسے آج آپ نے خواتین کے کردار پر بات کرنے کے لیے کہا, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین نے اپنے گھروں کے اندر ایک سیاسی بیداری کا کام کیا. خواتین نے اپنی نسل کو پاکستان بنانے کا مطلب اور اس کا مقصد کیا تھا وہ سمجھایا. خواتین نے نہ صرف یہ کیا بلکہ چندہ تک اکٹھا کیا, اور گھروں میں جا کر جیسے ایک وہ مہم چلتی ہے نا, جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں تو کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی جو انتخابی مہم ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے چلاتی ہے, لیکن یہ وہ خواتین تھی جو ایک پوری جغرافیے کے اوپر ایک وطن بنانے کے لیے ایک مہم چلا رہی تھی. تو آپ خود سوچیں کہ وہ مہم کتنی بڑی ہوگی. اور یہ پاکستان اتنا پیارا ہے, اور اس سے محبت تو ہمارے خون کے اندر دوڑ رہی ہے نا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آج کی نسل کو ضرور اپنی ان خواتین کو یاد کرنا چاہیے, ان کے کردار کے بارے میں پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے پاکستان کو بنانے میں ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے, وہ مائیں تھیں, بیویوں نے اپنے سہاگ لٹا دیے اور اپنے بچے قربان کر دیے, اور اس وطن کو قربانی کے بعد ہمیں وہ دیا گیا. تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر, تو ہمیں ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے. اور یہ ان ماؤں کی, ان بہنوں کی, ان بیٹیوں کی قربانی کو آج کے دن ہم نے یاد رکھنا ہے. اور ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی اولاد کو, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو, اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ لیسن دینا ہے, یہ ترغیب دینی ہے کہ کس طرح سے قربانیاں دے کے وطن عزیز ہم نے حاصل کیا ہے. چاولہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چاولہ صاحب بہت شکریہ آپ آئے ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے ہم ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, کتنی قربانیاں دیں, کتنی جانیں گئیں, تو پھر یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا. کیا پس منظر میں اگر ہم جائیں تو چونکہ آپ کی کافی گرپ ہے ہسٹری پہ, اب کیا آج کے ہمارے مارننگ شو میں ہمیں بتائیں گے؟ 2-3 پوائنٹس ہیں, باقی تو بہت طویل ہسٹری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے. 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم تھے, اور وہ قومیت مذہب کی بنیاد پر تھی, اور وہ قومیت تو مذہب کی کمیونٹی تو فیلنگ آ رہی تھی سر سید کے زمانے سے. لیکن جب مسلم لیگ بن گئی, مسلم لیگ نے جدوجہد شروع کر دی, وہ بھی مسلمانوں کے اس پہ آئی. لیکن خطبہ الہ آباد میں جب علامہ اقبال نے 1930 میں
بتایا کہ ہمیں شاید ہندوؤں کا جو ناروا سلوک ہے اس سے مجبور ہو کر ہمیں ایک نارتھ ویسٹ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور NWP موجودہ KP اور کشمیر، اس جگہ پر ہمیں مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک ملک بنانا پڑے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر۔ لیکن وہ ابھی بات چیت چل رہی تھی تو چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا نام دے دیا اس کو، اس تحریک کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ سٹیٹس مین تھے، پولیٹیشین نہیں تھے۔ سٹیٹس مین جو ہے وہ یکدم مایوس نہیں ہوتا ہے۔ 1906 میں سیاست میں آئے اور 6 سے ہی کانگریس میں چلے گئے، کانگریس میں پھر 20 سے نکلے تو اس لیے نکلے کہ گاندھی جی نے مذہب کو سیاست میں ڈالا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پالیٹکس کے اندر ریلیجن آئے، لیکن چونکہ ریلیجن آیا تو اس سے جو کنٹراڈکشن 19ویں صدی میں شروع ہوئی انگریزوں کے آنے سے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کی وجہ سے، وہ پھر بڑھتی چلی گئی۔ اور ایسے میں جو 1920 کی جو دہائی ہے جس میں مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارمز کے تحت صوبوں کو اختیارات ملتے ہیں، جس میں پہلی دفعہ صوبائی سطح پر لوگ برسر اقتدار آتے ہیں، تو ایسے میں مسلمانوں کے ساتھ انہیں مارجنلائز کیا جاتا ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے۔ تو اسی زمانے میں رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی جاتی ہے، اسی زمانے میں شدھی اور سنگٹن جیسی تحریکیں شروع کی جاتی ہیں، اور آریہ سماج کی جو ہے ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اور RSS جو آج برسر اقتدار ہے ہندوتوا، یہ وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال جیسا مفکر، علامہ اقبال جیسا جو امت مسلمہ کا تصور لیے پھرتا ہے، وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں یار، ہم علیحدہ قوم ہیں، علیحدہ قوم کے علاوہ ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے، اور اگر وہ ہم نہیں حاصل کرتے تو پھر ہم اپنے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، اسلامی نظام نہیں لا۔ تو لیکن قائد اعظم محمد علی جناح بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں جب بھی آتے ہیں لاہور۔ لیکن 1937 to 39 جو کانگریس کو برسر اقتدار لاتی ہے، 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں وہ آ جاتے ہیں، اور وہ آ کر جو مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک برتتے ہیں، ان کی مذہبی آزادی چھین لیتے ہیں، ان کی سیاسی حقوق ان سے چھین لیتے ہیں، معاشرتی طور پر ان کو نفرت کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو پھر اس کے علاوہ جہاں پر ان کی اپنی حکومت نہیں تھی، پنجاب میں نہیں تھی، سندھ میں نہیں تھی، اور تو بلوچستان تو ابھی مکمل صوبہ نہیں بنا تھا، تو بنگال میں نہیں تھی، وہاں پر بھی ان حکومتوں پر جہاں مسلم لیگ کی نہیں تھی حکومت، ان کو بھی انٹرفیئر کرتے تھے۔ تو پھر قائد اعظم نے سوچا کہ یار ابھی تو یہ صوبائی سطح پر کانگریس برسر اقتدار آئی ہے اور یہ ہندوؤں کی نمائندگی ہی کر رہی ہے، لوگ یہی کہتے تھے، میں نہیں مان رہا تھا، مگر اب یہ تو حقیقت واضح ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو جیسا کہ اسپین میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ جیسے ہی انگریز چلے جائیں گے، جو کہ انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع میں وعدہ کر لیا تھا کہ ہم جنگ کے خاتمے کے بعد ہندوستان چھوڑ دیں گے اور ہم آپ کو آزادی دے دیں گے۔ تو ایسے میں پھر انہوں نے سوچا کہ اگر انگریز جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت مطالبہ کرنا چاہیے خطبہ الہ آباد کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر انہوں نے نارتھ ویسٹ کے ساتھ ساتھ نارتھ ایسٹ کی بھی بات کر دی، آسام اور بنگال کی بھی کر دی، جسے ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں۔ جب قرارداد لاہور پاس ہو جاتی ہے تو چونکہ قائد اعظم کا یہ پیریڈ جو ہے نا، وہ ایک کرزمیٹک لیڈر کی طور پر ابھرتا ہے، کہ نہ صرف یہ کہ وہ بات کر رہے ہیں، قرارداد پاس کر رہے ہیں، ابھی کمیونٹی ہی ہے، قوم نہیں بنی ہے، جیسے میری بہن نے کہا ہے۔ قوم بنانے میں قائد اعظم نے خواتین کے ونگ بنا دیے، اسٹوڈنٹس کے بنا دیے، اور اسی طرح انہوں نے ہر معاشرے کے جو سٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ طالب علم تھے، چاہے وہ دکاندار تھے، چاہے وہ تاجر تھے، چاہے وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، چاہے وکلا تھے، چاہے وہ میڈیا پرسنز تھے، ان سب کو آن بورڈ لیا، اور پھر ہر سال تحریک پاکستان کے نام سے پاکستان کے حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی۔ اچھا، ایک سطح تو یہ تھی کہ جب انتخابات ہوئے 1945-46 میں، تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ اس وقت جو ہماری خواتین کا جو کردار تھا وہ ناقابل بیاں ہے، ہم برقع پوش خواتین، اور وہ جا کر
الیکشن کمپین میں حصہ لے رہی ہیں, چندہ اکٹھے کر رہی ہیں, لیکن اس سے پہلے قائد اعظم نے کہتے ہیں نا کہ اپنے جو کہتے ہیں ان میں تضاد نہ ہو. سب سے پہلے تو ان کی اپنی بہن نے ڈاکٹری چھوڑی, مادر ملت فاطمہ جناح نے ڈاکٹری چھوڑی, کتنی عظیم اور ڈاکٹری چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چلیں. اور اس سے پہلے اگر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بی اماں کو, تحریک خلافت کے دوران بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو, تو وہیں سے ایکچولی ہماری تحریک کا آغاز ہوتا ہے, عوامی تحریک کا آغاز ہوتا ہے. لیکن 40 کے بعد جو خاص کر الیکشن کے دنوں میں جو رول ادا کیا, یہ جو خاص کر ہمارے لیڈر تھے جناح کے ارد گرد, مسز غلام ہدایت اللہ سندھ سے تھے, اسی طرح بیگم زری NWFP سے تھے, قاضی عیسیٰ کی فیملی شامل تھی بلوچستان سے, پنجاب سے میاں محمد شفیع کی بیگم بیٹی, اسی طرح اسکندر حیات کی فیملی, میاں بھگوان پورہ شیخ میاں جو بھگوان پورہ کے ہیں لاہور کے, ان کی تمام فیملی, بشیر الدین اور باقی لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں جو لاہور کا جلسہ جو تھا وہ پورے ہندوستان سے لوگ آئے تھے, اور جو آپ نے بھی بہت اچھا انٹرو دیا ہے, اس وقت ہماری کمیونٹی ٹرنڈ انٹو اے نیشن, اینڈ نیشن اسی لیے اس نے اسٹینلی والپورٹ نے کہا ہے کہ جنہوں نے ایک ہی وقت میں کمیونٹی کو قوم میں بدلا, اور قوم سے پھر مطالبہ پاکستان کیا, اور پاکستان حاصل کیا تو دنیا کا نقشہ بدلا. تو یہ 47 تک کی جو موومنٹ ہے, بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک قدم پر سازشیں ہو رہی تھیں. ہمارے علماء دین بہت بڑی تعداد میں پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. اس کا مطلب یہ نہیں تھے کہ وہ غلط تھے, وہ بھی ٹھیک تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ تقسیم اگر ہوگا تو ہمارے آدھا حصہ ادھر رہ جائے گا. اور پھر یہ دیکھیے کہ 1940 سے 1946 تک مولانا ابوالکلام آزاد وہ کانگریس کے صدر بنے. تو جب دیکھا انگریزوں نے کہ الیکشن میں بھی مسلم لیگ جیت گئی ہے اور جناح کو پاکستان قرارداد لاہور کے مطابق دینا پڑے گا, تو اس وقت پھر انہوں نے کابینہ وزراء 3 وزراء آئے وہاں سے, اور لارڈ ویول یہاں پر تھا. کابینہ کے بارے میں بھی آپ سے جانتے ہیں, اور یہ میں کہتی ہوں کہ قائد کا جو ویژن تھا, یہ قائد کے ویژن کے اکارڈنگ جو بھی انہوں نے جس طرح سے ساری جو کیمپین تھی اس کو آگے بڑھایا, آگے چلایا, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چونکہ میں چاہتی ہوں شاعری بھی تھوڑی سی شامل کریں. انسپیکٹر ندیم خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انسپیکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے, ایک طرف انسپیکٹر دوسری طرف شاعر, وہ دونوں تھوڑا اپوزٹ نہیں ہو جاتے جب پولیس کا ایک کانسیپٹ آتا ہے, سوری ٹو سے, تو ہمارے ذہنوں میں ویسے ہمارے ملک کے لیے ویسے بھی ہارڈ ایشو بنا ہوا ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو خدمات ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, اور ہمارے جو شہداء ہیں ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور جو ہمارے ابھی مطلب جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو آن سروس رہتے ہوئے, تو ان کے لیے بھی ہم تھینکفل ہیں آپ لوگوں کے. تو شاعری پولیس جیسے محکمے میں رہتے ہوئے یہ کیا اتفاق ہے؟ یہ میڈم پیشن کی بات ہے کہ مطلب انفیکٹ نا جاب سے پہلے کا سلسلہ ہے, پہلے سے کرتے ہیں. ہاں جی, میں میرے خیال پولیس میں بھرتی بعد 7-8 سال کا تھا جب مطلب شعر و شاعری کر رہا تھا, تو یہ پھر جاب کا سلسلہ بن جاتا ہے. پیشن وہی ہوتا ہے جس کو آپ کنٹینیو کریں کہ کسی طرح بھی اپنے ٹائم سے ٹائم نکالیں. اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ابھی کچھ 8 مہینے پہلے میری بک آئی تھی. اچھا, زبردست. ہاں جی, تو اس طرح. ٹھیک. تو بچپن میں کس طرح سیلیبریشنز کیا کرتے تھے, کیا شیئر کریں گے؟ جشن آزادی ہے, مجھے یاد ہے کہ ہم جھنڈیاں منگوایا کرتے تھے نا ابا سے اپنے, تو جھنڈیوں کو ہم گھر میں پھر وہ دھاگے میں پرونا, ان کو لگانا ہے نا, ایک بڑا جھنڈا خریدنا سب سے پہلے, ساتھ چپکانا. پھر کمپٹیشن ہوتا تھا باقاعدہ کزنس کے بیچ میں, محلے میں جتنے فرینڈز ہوتے تھے ان کے بیچ میں کہ کس کا گھر زیادہ پیارا لگے گا. اور یہ ہوتا ہے 14 اگست کی دوپہر یا شام کو ضرور بارش ہوتی تھی, اور ہماری ساری جو محنت تھی وہ رائگاں ہو جاتی تھی, اور ہم پھر رونے بیٹھ جاتے تھے کہ نہیں ہم نے اتنی محنت کی ہے, بارش نے کیا کر دی. تو یاد آتا ہے آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ آتا ہے, یہ پیشن آتا ہے. 14 اگست جو ہے انرجیٹک ڈے ہے, اس کے اندر فیل کرتے ہیں ہم لوگ جو بارے میں حب الوطنی ہے وہ نظر آتی ہے. تو کوئی شاعری اپنی آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہاں جی, غزل کیا سنائیں گے آپ؟ سناتا ہوں آپ کو غزل کے شعر ہیں چند کہ اے خاک وطن تو گواہی تو دے گی, اے خاک وطن تو گواہی تو دے گی, تو تشتے فلک کو دہائی تو دے گی. اے خاک وطن تو گواہی تو دے گی, تو تشتے فلک کو دہائی تو دے گی. میں چیخا بہت تھا تیرے حق کی خاطر,
میں چیخا بہت تھا تیرے حق کی خاطر، میری گونج ایک دن سنائی تو دے گی۔ مرغان قفس سب یہی سوچتے ہیں، مرغان قفس سب یہی سوچتے ہیں، کوئی صبح ہم کو رہائی تو دے گی۔ محبت میں تیری رہے سر بکف ہم، تو آتی رتوں کو آگاہی تو دے گی۔ اور شعر سنے کہ لہو ہم نے چھڑکا سرے راہ منزل، لہو ہم نے چھڑکا سرے راہ منزل، کہ منزل کسی کو دکھائی تو دے گی۔ زبردست زبردست۔ لہو ہم نے چھڑکا سرے راہ منزل، کہ منزل کسی کو دکھائی تو دے گی۔ اور آخری شعر ہے کہ تو کیا غم کے گمنام مارے گئے ہم، تو کیا غم کے گمنام مارے گئے ہم، تو فرداں کو ہم تک رسائی تو دے گی۔ اے خاک وطن تو گواہی تو دے گی، تو تشتے فلک کو دہائی تو دے گی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، اور بڑا اچھا آپ لکھتے ہیں، ریئلی بہت آپ نے خوبصورت ابھی ہمیں جو اپنی نظم سنائی ہے۔ جب آپ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو اس وقت یونیفارم میں ہونا اور وہ جو جذبہ ہوتا ہے اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ پولیس میں، تو کیا فیل آتا ہے جب کسی ایسی ٹف ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی ایسا ٹاسک ہوتا ہے تو کیا جذبہ ہوتا ہے، کیا اپنے دل کے اندر لے کر کے آپ موو کرتے ہیں؟ میں بتایا نا، وہی یونیفارم پہنتے جو ہیں، جذبہ جو ہے نا پیٹریٹزم، حب الوطنی، یہی ہے کہ واقعی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جب ہم نے یونیفارم پہنا ہو کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ فار نیشن۔ تو یہی وہ پیشن ہے جو ہے ہمیں انسپائر بھی کرتا ہے، اور آئیڈیلائز بچپن سے کرتے تھے کہ کوئی یونیفارم والی جاب ہونی چاہیے۔ وہ زیادہ ہمیں ایسے لگتا تھا، حالانکہ ساری کمیونٹی ساری کرتی ہے پارٹ بیچ میں، لیکن ہمیں لگتا تھا جیسے یہ یونیفارم والے زیادہ جو ہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں، وی کین پارٹیسپیٹ۔ اور جب وطن کے لیے لکھتے ہیں، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت غزل سنائی ہے، تو پھر کیا اس وقت کیا فیل آتا ہے لکھتے ہوئے؟ کیا ہاں جی، بڑا یہ مجھے خود بڑا اچھا لگا، یہ میں نے پچھلے دنوں لکھی ہے، 14 کا سہارا تھا، تو مجھے اچھا لگا کہ اچھے بیچ میں جو ہے نا ایموشنز شو ہوتے ہیں، ایموشنز کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایموشنز کا اظہار، کوئی یہ ڈبل اظہار کرتے ہیں نا، اپنی ڈیوٹی کے ذریعے بھی اور اپنی شاعری کے ذریعے بھی۔ جی جی بالکل۔ تو سمینہ آپ اور بتائیے گا، خاص طور پہ تقسیم ہند کے دوران جب ہجرت ہوئی تھی اور جتنے بھی فسادات تھے، اس طرح سے بے حرمتی، بے آبرو بھی کیا گیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، اس طرح کے دردناک واقعات سے تاریخ بھری پڑی ہے، تو وہ جو خواتین کا اس وقت کردار تھا، ماؤں کا، بیٹیوں کا، جب وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آ رہے تھے، اس پہ میں آپ سے جواب لیتی ہوں، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ گڈ مارننگ لاہور، جشن آزادی بھرپور مبارک ہوا۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ لاہور، جشن آزادی آپ کو بھرپور مبارک ہو جی، دلی مبارکباد ہو آپ کو۔ سیلیبریشن جو ہے ہماری دگنی تگنی ہے، اور ہم سیلیبریٹ کر بھی رہے ہیں، سیلیبریشن ہماری بنتی بھی ہیں۔ معزز مہمان جو پینل پر میرے ساتھ ہیں، تو آج کے دن ہم ان سے تاریخ اور خاص طور پہ خواتین کا جو کردار تھا اور جتنی ہم قربانیاں دی اور یہ وطن عزیز ہم نے حاصل کیا، اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں۔ سمینہ آپا ہمارے ساتھ ہیں۔ سمینہ آپا، خواتین کا جو کردار تھا، ان کی جو قربانیاں تھیں، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، اور پھر اپنے لوگوں کو، اپنے مردوں کو نکالنا اپنے وطن کی آزادی کے لیے، تو اس پس منظر کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ؟ میں نا اس بات کو یہاں سے شروع کروں گی کہ جیسے بھی سر بھی بتا رہے تھے نا، تو پاکستان کا بننا کسی معجزے سے کم نہیں ہے، بے شک۔ اور میں جب اس پہ بہت زیادہ غور کرتی ہوں نا، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری جد و جہد یاد آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مشن کی تکمیل کروائی، اور وہ مشن کیا تھا کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا مشن، اور مدینہ کی ریاست کلمے کی بنیاد پر بنی تھی، وہ بھی ایک نظریہ تھا، اور اس کے بعد دنیا کے اندر، دنیا کے جغرافیے پہ دوسری ریاست جو ہے وہ پاکستان کی ریاست، وہ بھی کلمے کی بنیاد پر بنی۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، تو اس کے اندر وہ قربانی بھی آ جاتی ہے، وہ اخلاص بھی آ جاتا ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ ہسٹری جو ہمیں، یعنی کہ ہم اس ہسٹری کو اس طرح نہ ہمیں پڑھائی گئی ہے، نہ ہمیں سنائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ لینا، تو اس وقت کا جو پاکستان ہے نا، وہ بہت عروج پر ہو۔ اور جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں، آپ نے بہت صحیح بات کہی۔ اچھا، یہاں پہ میں اس خاتون کا ذکر ضرور کروں گی جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا، فاطمہ صغریٰ صاحبہ تھی، اور انہوں نے یہاں پہ لاہور کے اندر 1946 کے اندر انہوں نے سول سیکٹریٹ کی بلڈنگ کے اوپر چڑھی وہ، اور وہ ینگ سی بچی تھی، یعنی کہ ینگ طالبہ تھی وہ، آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کا جھنڈا اتار کر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ تو آج یہ پرچم جو ہے، یہ ہماری چادروں سے بھی زیادہ
اس کی حرمت ہے، بے شک۔ ہمارے دوپٹوں سے بھی زیادہ اس کی حرمت ہے، کیونکہ اس پرچم کے لیے اور اس وطن کے لیے، اس پاک سرزمین کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں۔ ہم اگر اپنے ان بزرگوں سے ملتے ہیں نا، جب ہماری قریب ہمارے محلے کے اندر ہماری ایک دادی جان تھیں، تو وہ ہجرت کر کے آئی تھیں، تو وہ جو ہجرت کے واقعات سناتی تھی نا، تو انہوں نے بتایا کہ میں سب سے چھوٹی بہن تھی اور میری 7 بہنوں کو میرے یعنی کہ ماں باپ نے خود اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینکا تھا ان کی عزتیں بچانے کے لیے۔ اور یعنی کہ یہ وہ واقعات ہیں وہ شاید کسی تاریخ کی کتاب میں بھی نہ ہوں گی، اور کچھ ایسے واقعات بھی میں نے لوگوں سے سنے ہیں، جیسے یہ واقعات سینہ بسینہ بھی ہمارے سینوں میں منتقل ہوئے ہیں کہ ایک واقعہ ہمارے یہاں لاہور میں ہی ہے، وہ اپنے بزرگوں کا واقعہ سناتے ہیں کہ میری جو دادی تھیں وہ گود میں تھیں، کچھ 1.5-2 سال کی بچی تھی، اور قافلہ پیدل آ رہا تھا، راستے میں لوگوں کو بھوک تھی، پیاس تھی، ایک جگہ پہ بہت سارا کھانا پڑا ہوا تھا، اور لوگوں نے اور ایک جو قافلے میں بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا یہ کھانا نہیں کھانا، لیکن لوگوں کو وہ نہیں ہوا، صبر نہیں ہوا، انہوں نے کھایا تو لوگ وہیں پہ ختم ہو گئے، اس میں زہر تھا، اور کنویں کے اندر زہر ڈال دیا گیا تھا کہ لوگ پانی پئیں اور مر جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ٹرینیں آئیں وہ ساری داستانیں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ پھر یہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، یہاں سے بھی سارے وہاں پہ گئے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف کی جو عوام تھی نا، وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا ظلم اور جبر جو تھا، یعنی کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا پاکستان کو، انہوں نے بھی وہ فسادات کیے، اور جو لوگ وہاں سے پاک سرزمین کے لیے آ رہے تھے، ایک اور ہماری خالہ جان تھی، وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک سامنے روڈ کی طرف تھا، ایک بیک کی طرف تھا، اور میری امی جان نے دونوں دروازوں کے اندر پوٹلیاں بنا کے نا خشک اس کی میووں کی اور بھنے ہوئے چنوں کی وہ لٹکا دی تھیں کہ اگر ہمیں ادھر سے بھاگنا پڑا تو ہم وہ والا اٹھا کے ساتھ لے جائیں گے، اگر سامنے سے بھاگنا پڑا تو سامنے سے وہ لے کر جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کی وہ داستانیں ہیں جو شاید کسی سن کے احساس احساس ہوتا ہے کہ یہ وطن عزیز کتنا قیمتی ہے، کتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں پروفیسر صاحب، اور آج یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور اس بس میں وطن تھوڑا کا سا کیا نا یہاں حال پہ کیا اضافہ جا رہا ہے۔ کروں گی پلیز کہ دیکھیں آج کی جو خاتون ہے نا، ہم آج معاشی امپاورمنٹ بھی چاہتے ہیں، ہم معاشرتی طور پر بھی ایک امپاورمنٹ چاہتے ہیں، اور آج کی عورت باشعور بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو عورت باشعور تھی نا، بھی سر نے ذکر کیا کہ وہ ساری خواتین، ان کی تصویریں دیکھیں وہ کالے برقعوں کے اندر ملبوس ہیں، تو ان کے اندر یہ جو جذبہ تھا نا، سر نے ایک لفظ استعمال کیا اسلامی نظام زندگی، تو یہ چیز ان کو معلوم تھی کہ اگر اسلامی نظام زندگی ہوگا تو ہماری زندگی آسان ہوگی، اس لیے وہ پاک سرزمین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے۔ لیکن آج یہ پاک سرزمین ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی مثالیں سمینہ آپا ہمارے سامنے بھارت میں جو کیا جاتا ہے، ہماری نقاب پہننے والی، حجاب اوڑھنے والی بچیاں، مسلمان خواتین، ان کی جس طرح، اور آج ہم خود اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی کہ آج تو ہمارے ہاتھوں میں یہ جگہ یہ موجود ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے نا، یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا نظام ہے۔ اگر اس سسٹم کو ہم نے آج، پاکستان کتنے سال کا ہو گیا ہے، لیکن ہم نے آج بھی جس انگریز سے ہم نے غلامی سے نجات حاصل کی تھی، وہ انگریز مجبور ہوا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں اور اس تحریک کی وجہ سے، سر نے بتایا کہ ان کو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، تو اس لیے تقسیم کر دی جائے۔ اور اس تقسیم میں بھی پھر انہوں نے جب کشمیر کے اندر ساری گڑبڑ کی، اور اس وقت مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کشمیر ابھی حاصل کر لیں ورنہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور آج ان کی بات سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس پاکستان کی قدر کریں، آج اس پاکستان سے واقعتاً خلوص کے ساتھ محبت کریں۔ ہم اگر کس جگہ پر بھی موجود ہیں، میں ایک ماں ہوں، میں ایک بیٹی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں میں اپنے وطن کے لیے کروں۔ بے شک، اور چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آج جن ہاتھوں میں ہے پاکستان اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ایک عظیم قوم کے طور پر میں کہتی ہوں اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے، جیسے سمینہ آپا کہہ رہی تھی کہ ایک معجزہ ہے
پاکستان کا قیام وجود میں آنا. تو آج کا پاکستان آپ کیا اس پہ کمنٹ کریں گے؟ جس طرح وہاں سے بھی میں چاہتی ہوں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم کنٹینیو بھی کریں, لیکن کیا یہ آج کا پاکستان قائد کا پاکستان ہے؟ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دو قومی نظریہ پاکستان میں تبدیل ہو گیا. جیسے میری بہن نے کہا کہ لا الہ کا مطلب پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, سسٹم ہے. جی. اچھا, وہ کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے دن آبادی بڑھ رہی ہے, مسائل بڑھ رہے ہیں, انفلیشن ہو رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. مثلا پاکستان جب بنا تو صرف ایک یونیورسٹی تھی, پنجاب یونیورسٹی تھی, یونیورسٹی آف دا پنجاب. آج 250 سے 300 یونیورسٹیاں بن گئی ہیں. پاکستان جب بنا یہ والے حصے میں, ویسٹ پاکستان والے حصے میں صرف 3 کروڑ لوگ تھے, ادھر 4 کروڑ لوگ تھے, 7 کروڑ کی آبادی تھی. اور آج ادھر ہمارے بظاہر 25 کروڑ کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ لگتا ہے آبادی. اچھا, ظاہر ہے کہ وہ جو ہم نے سفر کیا یہ بات دوسری ہے, لیکن تصویر کے 2 رخ ہیں. مثلا میں یہ سمجھتا ہوں, جیسے میری بہن نے کہا واقعات سنائے, ہم نے بھی اپنے ماں باپ سے سنے واقعات, کس طرح میری ماں چھوٹی تھی, میرے والد صاحب چھوٹے تھے, میرے نانا کلکتہ تھے, دادا کے 2 بھائی کلکتہ بزنس کر رہے تھے. جس طرح میرے بڑے تایا ہجرت کر کے آئے, کچھ سال کے بعد ننگے پاؤں آئے لاہور. جس طرح انہوں نے کہا پانی زہر میں ڈال دیا گیا. اور میں تو ایک سردار جی کو سنا, اسکالر تھا, اس نے کہا جی امرتسر کے ایک اسٹیڈیم میں مسلمان بچیوں کو وہاں کھڑا کر کے اجتماعی طور پر وہاں پر لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اور وہ پھر خود بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا کیا کہ اپنے بچوں کو زندگی درگو کر دیا. پتہ چلا جو دور جہالیہ میں ہوا کرتا تھا وہ 47 کے سامنے یہ منظر کشی ہوئی. لیکن یہ اس کا سارا جو ذمہ دار ہے وہ کابینہ مشن پلان جو مولانا ابوالکلام آزاد نے اور قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ویول نے, جو کہ سیکنڈ لاسٹ وائسرائے تھے, انہوں نے جو بنا دیا تھا وہ یہی بنا دیا تھا کہ جی 3 زون ہوں گے, نارتھ ویسٹ, نارتھ ایسٹ اور سینٹر. سینٹر میں ہندو میجورٹی ہوگی اور نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں مسلمان. اچھا, یہ جو تھا 10 سال کا تجربہ کرنا تھا, ایک فیڈریشن کے اندر رہنا تھا. اور پھر یہ کہ اگر نہیں کامیاب ہوتا تو قائد اعظم کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنا پاکستان قرارداد لاہور کے تحت لے لے. لیکن ان کو دوسرا رخ یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں تسلیم کرتے تو ہم پنجاب اور بنگال کے ٹکڑے کر دیں گے. اور جس کو قائد اعظم کہتے تھے میمڈ, میوٹیلیٹڈ اینڈ ماؤتھ ایٹن پاکستان, میں مسخ شدہ چہرے کا لولا لنگڑا پاکستان نہیں چاہتا, نہ پنجاب کی تقسیم نہ بنگال کی تقسیم. اینی ہو, لارڈ ویول تو مخلص تھا, لیکن کابینہ مشن پلان پر جب انٹرم گورنمنٹ بنی ہے تو گاندھی جی اور نہرو اور پٹیل یہ سارے یہ بہت ایکسپوز ہو گئے. اور انہوں نے سب سے پہلے تو چھٹی مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کروائی, اور کروا کر انہوں نے پہلی ہی پریس کانفرنس میں جواہر لال نہرو نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کابینہ مشن پلان کو, ہم نہیں مانتے کہ یہ گروپنگ ہوگی, ہم نہیں مانتے کہ 10 سال کے لیے یہ ہوگا. ہم اگر آئین ساز اسمبلی ساورن ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, تو پھر ہم اپنی مرضی سے آئین بنائیں گے. تو اس پہ مولانا آزاد صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ یہ اس روز ہندوستان کی تقسیم طے ہو گئی تھی, اور اسی روز جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا انفیکٹ خانہ جنگی کی بنیاد رکھتی گئی. اس کے ساتھ انہوں نے خط لکھ دیے, گاندھی جی نے خاص کر خط لکھا انگریزوں کو. اس کو لیبر پارٹی آ گئی تھی جو کہ کمیونسٹ سوشلسٹ پارٹی تھی, اور بادشاہ کو بھی لکھا, اس وقت ملکہ تھی, کہ جناب یہ لارڈ ویبل پاگل ہو گیا ہے, اس کو واپس بلاؤ, یہ مسلمانوں کی بڑی حمایت کرتا ہے.
اور اس کی جگہ ہمیں کوئی اور بہتر بیلنسڈ آدمی دو. تو انہوں نے بیلنس آدمی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو چنا. اچھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ شخص ہے جن کو جو نہرو صاحب تھے وہ 1937-38 میں سنگاپور میں جا کر مل کے بھی آئے تھے. پھر ان کے ساتھ ان کے فیملی ریلیشن شپ بھی ہوئے جو کہ شاید ہم ایسی جگہوں پر ان کے تعلقات کو ڈسکس نہیں کرتے. حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا گیا کہ سر دیکھیے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے وہ نہرو کے بہت قریب ہے اور وہ جو ریڈ کلف ایوارڈ بن رہا ہے اس میں وہ ترمیم کروا رہی ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے تاریخی الفاظ کہے. انہوں نے کہا یار یہ ان کا یہ ذاتی معاملہ ہے, میں اس گن میں نہیں پڑھنے والا, ہمیں ان کو میرٹ پہ دیکھنا پڑے گا, میرٹ پہ ایکسیپٹ کرنا, اس کو ہم نے نہیں کریں گے. بعد میں نے ابھی کتاب لکھی ہے, وینگارڈ سے چھپی ہے, اور ان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پیپرز پڑھ کے لکھی ہے میں نے کتاب. اب میری پوسٹ ڈاک کا تھا یہ تو کام تھا. تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اندرا گاندھی کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ تعلقات ہو گئے تھے, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مناسب تعلقات نہیں سمجھتے ہوئے تھے. تو گویا یہ عجیب سا سلسلہ بن گیا. تو جیسے انہوں نے کہا تو وہ 3 جون پلان جو بنایا گیا وہ مجبور کر دیا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کو. پہلے تو وعدہ کابینہ مشن پلان کے تحت تو طے ہو گیا 10 سال چلے گا, لیکن انٹرم گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے گا. خط لکھ کے لارڈ ویول کو ہٹوا دیا گیا, ماؤنٹ بیٹن کو بلا لیا گیا. ایک طرف یہ ہوا اور ماؤنٹ بیٹن کو جلدی بے بس کر دیا گیا, خانہ جنگی شروع کروا دی گئی. گاندھی جی نے خط لکھا پنجاب میں کہ جی آپ پنجاب سکھوں اور ہندوؤں کو آپ قرارداد پاس کروائیں اپنی قانون ساز اسمبلی پنجاب سے کہ آپ پنجاب کو تقسیم چاہتے ہو, علیحدہ تقسیم چاہتے ہو. اور بنگال میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا, ہندوؤں سے کہا کہ آپ بھی مطالبہ کریں. جو کہتے ہیں کہ جی وہ گاندھی جی تو تقسیم ہند کے قائل ہی نہیں تھے. تو یہ بیچ کی جو کہانی ہے نا وہ پرابلم 3 جون جب آپ جیسے سینئرز کو سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تھوڑا سا میں اضافہ کروں گی. جو آرمی تھی نا جو اس وقت کی, اس میں مسلمان زیادہ تھے, یعنی کہ ہندو اور سکھوں کی تعداد جمع کریں تو پھر وہ مسلمانوں کی تعداد کے برابر آتے تھے. ان کو یہ جو سر بتا رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے, وہ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ اسی انصاف کے تقاضوں کے ساتھ ہوا تو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی اوندہ ہول آبادی کم تھی, لیکن جن جن علاقوں میں تھی, بنگال میں تو سارے مسلمان ہی تھے, وہاں پر تو ہندو بہت کم تھے. بنگال میں 51-52% تھی, پنجاب میں 54 to 56% تھی. بدقسمتی سے کسی جگہ بھی سکھ اکثریت میں نہیں تھے, کسی جگہ بھی نہیں تھے. اچھا, ہندو جو تھے انہوں نے آپ پیچھے ہو گئے, سکھوں کو آگے کر دیے. سارا جو اصل میں جو ہمارا شروع ہوا وہ چال چلی, سکھوں کو انہوں نے ہمارے خلاف کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ کے گروہوں کو انہوں نے شہید کیا تھا, اور بھئی ہمارے جو بزرگ تھے انہیں کیا پتا, بلا شبہ غلطی ہوئی ہے, جو ہمارے مغل حکمران تھے ان سے مس ہینڈل ہوا, لیکن بعض اوقات ان کے گروہوں سے بھی بغاوت پہ اٹھے تھے. بغاوت اٹھے تو اس پر انہوں نے کرنا تھا, کس کا دوش کتنا تھا اس کو چھوڑ کر. لیکن ان کو ایسی کتابیں لکھی گئیں, ایسی تحریریں لکھی گئیں, ایسی باتیں کی گئیں, ان کو ایئر پوائزننگ کیا جا, متنفر کیا. اسی لیے یکدم دیکھیں نا, میرے فادر بتاتے جلندھر میں تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جلندھر پاکستان میں شامل ہو رہا ہے یا وہاں شامل دنیا میں شامل. 17 اگست کو ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا جو کہ 9 اگست کو کیا جا سکتا تھا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہیں کیا. پھر یہ کہ 11-12 تاریخ کو اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کو کراچی میں ماسٹر تارا سنگھ اور ان لوگوں نے کوشش کی کہ قتل کر دیے گئے اور جائے, اور وہ سازش پکڑی گئی. اور اس کو بھی یہ سردار پٹیل انٹیریئر منسٹر تھے, ہم سنتے ہیں اب آپ کو سن کے انٹیریئر منسٹر تھے, انہوں نے نہیں پکڑا. دور میں چلے گئے ہیں اور وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, دل کر رہا ہے کہ بس اس طرح آپ باتیں کرتے رہیں, ہمیں بتاتے رہیں, ہم سنتے رہیں, ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے. تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہمارا پیارا پاکستان کیوں. ندیم صاحب آپ کیا کہیں گے
یہ بچپن کا جو ہماری وطن سے محبت ہے اور آج بھی جو ہماری محبت ہے وہ پھر کتنا ایک احساس بڑھ جاتا ہے, کئی گنا زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. دیکھیں نا ابھی وہی والی بات, ان کی باتیں سنی ہیں تو کتنا انفارمیٹیو باتیں ہیں اور کتنی کتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں. اور یہ بتایا نا کہ جو پیشن ہے, پھر احساس ہوتا ہے نا کہ ہم اس طرح سے قدر نہیں کر رہے ہیں اپنے پیارے پاکستان کی جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے تھی. سم وے آپ کہہ سکتی ہیں یہ, لیکن ویسے ادروائز یہ ہے کہ جتنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, اپنے اینڈ پہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ, لیکن یہ جو ہے نا یہ الٹیمیٹ محبت ہے, وطن سے محبت جو ہے اس میں there is no comparison. بے شک کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس محبت کا. میں چاہتی ہوں آپ اپنا کوئی اور مجموعہ ہمیں سنائیں, ہمارے ساتھ اتنا اچھا شاعر موجود ہے تو شاعری کا بھی ہونا چاہیے. کیا سنائیں گے؟ جی وہ غزل سناتا ہوں. ہم اپنے لہو کی حرمت سے مقتل کو سجانے والے ہیں, ہم اپنے لہو کی حرمت سے مقتل کو سجانے والے ہیں, ہم سر کو لگا کر داؤ پر دستار بچانے والے ہیں. رن جب بھی لگا میدان سجا ہم پہلی صف میں ہوتے ہیں, ہم صدق و صفا کے سبق نئے دنیا کو سکھانے والے ہیں. ہم ہی تو اٹھائے پھرتے ہیں یہ علم بغاوت پابستہ, ہم ہی تو سر دربار فسق زنجیر ہلانے والے ہیں. ہم ہی سے روایت زندہ ہے انکار بیت فاسق کی, سر مقتل رسم شبیری ہم ہی دہرانے والے ہیں. ہم سر کو لگا کر داؤ پر دستار بچانے والے. واہ, زبردست زبردست, کیا بات ہے, بہت خوب لکھتے ہیں آپ. میں پولیس والا اور اتنی اچھی شاعری سمینا آپا حاضری ہیں, تو خیر یہ بھی ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں, تو محکمہ جو ہے وہ شاعر پیدائشی ہوتے ہیں نا, شاعر پیدائشی ہوتے ہیں, اس کا محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ چھوٹا سا ننھا منا سا پیارا سا مہمان کافی دیر سے چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شیرب بات, کیا ڈریس اتنا پیارا گرین اور وائٹ, اور پھر پاکستان کا اتنا پیارا فلیگ بھی لگا ہوا ہے, اور گرین واچ بھی پہنی ہوئی ہے. یہ ہوتی ہے نا میچنگ, بچپن میں ہم بھی ایسے کیا کرتے تھے, تو ساری چیزیں میچنگ کے, شوز بھی وائٹ, اور پتہ چل رہا ہے کہ صحیح یہ جشن آزادی منا رہے ہیں, جشن آزادی منائے جا رہے ہیں. باجا شاجا بھی لیا ہے کوئی؟ نہیں, مجھے شوق ہی نہیں. باجے نہیں بجاتے ہو ہیں آپ؟ وہ گلیوں میں جیسے سمینا پھو پا شروع ہوئی. بہت اچھا بچہ یہ باجے کے بغیر جو ہے نا عید منا رہا ہے. پہلا بچہ ہے جو مجھے کہتا ہے کہ نہیں میں باجا نہیں بجاتا 14 اگست پہ. تو کیوں نہیں اچھا لگتا؟ نہیں, اچھا نہیں لگتا. کیا تجھے بجاتے ہیں ان کو کیا کہو گے, کیا کہنا چاہو گے؟ نہیں بجانا چاہیے ویسے, ہے نا, سر درد ہوتی ہے, خواہ مخواہ شور کرتے ہیں آپ, لیکن وہ چلو ایک وہ انجوائمنٹ بھی, وہ آپ ایک جشن ہے نا, ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں, تو اس کو لیکن ایک لمٹ تک بجانا چاہیے. جب کوئی بڑا منع کر دے کہ بس کر دو تو بس کر دینا چاہیے, لیکن بجاؤ. میں کہتی ہوں باجے بجاؤ, خوشیاں مناؤ, نعرے لگاؤ. آج پاکستان کی سالگرہ ہے, خوشیاں منانی چاہیے, نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کی سالگرہ, چاہے باجے بجا کے مناؤ. باجے بجانے کی بجائے کوئی اچھا کام کر لیں, ایک پودا لگا دیں. پاکستان کے ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے. مائیں بیچاری, ماں باپ بیچارے ادھر گھروں میں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں, اور واقعات پھر پیش آ جاتے ہیں. تو آپ خوشیاں ضرور منائے لیکن باجے بجا کے نہیں, اور اس باجے کی قیمت پہ آپ ایک پودا خریدیں اور اپنے گھر کے گملے میں لگائیں, اپنی چھت پہ لگائیں, اپنی گلی میں لگائیں, پاکستان کو سرسبز بنائیں. دیکھیے یہ پاکستان 1 کروڑ لوگوں کی ہجرت ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, وہ جو ظلم ستم ہماری بہنوں ماؤں بیٹیوں کو وہاں ہوا, ادھر ہم نے بھی کیا. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو مرود الزام ٹھہرائیں, ہم بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. شاید ہم مسلمان ہیں, ہم زیادہ ذمہ دار ہیں. ہمارے تو ہاتھ سے, زبان سے, اشاروں سے ان کی عزت اور جان کی حفاظت ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوئی. لیکن الحمدللہ اب وقت بدل گیا ہے. جو سکھ ہمارے بھائی ناراض ہو گئے تھے, ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان جائن نہ کر کے اور کانگریس کے وعدوں پر جا کر بہت دھوکہ کھایا ہے. ہاں, یہ جو آج کی جو جنریشن ہے, جنریشن زی یا یوتھ, ہمارے جو بچے ہیں, اب تو الفا بھی ہے, ہاں جی, وہ ماشاءاللہ بڑے ہی قابل لوگ ہیں. دیکھنا 2025 میں آپ نے ذکر فرمایا تھا جو ہم نے جنگ جیتی مارکہ حق کے تحت, اس میں ہمارے جو بچوں نے سوشل میڈیا میں اور جتنے بھی پلیٹ فارم تھے جس طرح کردار ادا کیا. بھارت کے اپنے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے, انہوں نے مانا کہ پاکستانیوں نے ہمیں پہلی دفعہ اس میدان میں بھی شکست دی ہے. میدان میں بھی شکست دی, فضائیہ میں بھی دی, اگرچہ بحری کی جنگ نہیں ہوئی, 65 میں بھی ہم نے دی تھی,
پچھلے سال پھر ہم نے دی، اور آپ نے جیسے کہا ہمیں انعام کیا ملا، ہمارا انعام دیکھیں ہم we were nowhere. After the victory we proved that we are something. اب آپ کیا کر رہے ہیں جب ہم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیم کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشگر لاما صاحب نے جو کہا تھا اس کے تحت ہم نے جو مکہ جو معاہدہ کیا اب اور بھی شامل ہو رہے ہیں. نیٹو شیٹو پیچھے رہ جائے گی. نیٹو کا کانسیپٹ منفی تھا، یہ صرف دفاعی ہے، یہ صرف دفاعی ہے. یہ ہم نے کسی کو کنٹین نہیں کرنا، جیسے نیٹو نے کنٹین کیا، وارسا نے انہیں کنٹین کیا. ہم نے اپنے دفاع کے لیے اور اپنے بھی مظلوموں کے دفاع کے لیے. ابھی دیکھیں نا غزہ میں لوگ جس طرح بچوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو کیا گیا. تو یہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ بڑے ہی پوٹینشیل ہے ان کے اندر. 60% ہمارے پاکستان کے یوتھ ہیں. یوتھ کا پاکستان ہے. یوتھ کا اور اب ہم نے تو اپنی ذمہ داریاں جو بھی نبھانی تھی نبھائی ہیں. وہ بھی بڑے ہم ناداں ہیں کہ ہم نادام ہیں کہ ہم نے نہیں نبھائی. یوتھ ہمارا جو ہے نا اب ان کا فرض ہے کہ وہ پے بیک کریں. زبردست پیغام ہے جی.